दोस्तों, आज 25 रमजान मुबारक जुम्मतुल मुबारक का दिन हम सब के दरमियान आ गया है और तीसरी ताक रात है। हो सकता है कि आज लैलतुल कदर की रात हो, क्योंकि 21 और 23 की ताक रात को लैलतुल कदर की रात नहीं थी। अल्लाह वालों, अगर आज की रात लैलतुल कदर की रात है जो कि 1000 महीनों से अफजल है, जो कि 83 साल 4 महीने बनते हैं, अगर वो आज की रात है तो अल्लाह वालों, आज की रात अगर खजाने लूटना चाहते हो, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक के दिन नेकियों का भाव वैसे ही 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये जो 1000 महीने हैं ये 7000 महीनों से भी ज्यादा बढ़कर अफजल इबादत का आपको सवाब दिया जाएगा। अल्लाह वालों, आज के दिन अगर आप लोग अल्लाह पाक की रहमत के खजानों को लूटना चाहते हैं, अगर आज के दिन आप लोग अपनी मन की तमाम हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की तरफ से ये मौका आपको मिल रहा है। आज के दिन आप लोगों ने कुरान पाक की ये सूरह मुबारका एक बार जरूर पढ़नी है। ये सूरत भी कुरान पाक की सबसे अफजल तरीन सूरत है, क्योंकि इस सूरत को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने शिफा भी रखी है। इस सूरत को हम लोग हर रकत में पढ़ते हैं। अल्लाह वालों, मैं सूरतुल फातिहा के बारे में कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बारे में कह रहा हूँ। अल्लाह वालों, जो शख्स भी इस वजीफे को आज की ताक रात में, लैलतुल कदर की रात में, जुम्मतुल मुबारक के दिन 25 रमजानुल मुबारक को इस वजीफे को कर लेता है, अल्लाह पाक उसके मुकद्दर के सारे नसीबों को तब्दील फरमा देता है। उसके पूरे नसीब खुल जाते हैं, उसकी जिंदगी आजमाइशों से पाक हो जाती है, उसकी जिंदगी में इज्जतें और उसकी जिंदगी में पैसा भी खूब आता है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक को मनाने का दिन है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का वक्त है। आज अपने मन पसंद की तकदीर लिखवाने का दिन है। अल्लाह वालों, अगर आज आप लोग चाहते हो कि मैं अल्लाह पाक की जागती हुई आंखों से गैबी मदद को देखूं, तो फिर आज की रात इस अमल को हरगिज भी मत छोड़ना। आज की रात आप लोगों ने इस वजीफे को बिलखुसूस करना है, क्योंकि अगर आज लैलतुल कदर की रात है तो हम सब के वारे न्यारे हो जाएंगे। उम्मत मोहम्मदी के लिए सबसे पहले दुआ करिएगा। दुनिया में जहां पर भी मुसलमान तंगदस्त है, परेशान हाल है, आपने उन सब के लिए दुआ करनी है। अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोग अपने रिश्तेदारों के लिए, खानदान वालों के लिए दुआ करेंगे, अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग अपने लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक ऐसी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है जिसमें हम लोग अपना नंबर सबसे आखिरी का लगाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात ये 1000 महीनों से अफजल है, और अगर आज की रात ये लैलतुल कदर की रात आ गई तो 70,000 महीनों से अफजल रात आ गई होगी हमारे दरमियान। अल्लाह वालों, आज अपने वालिदैन के सिर्फ चेहरे को ही देखते रहो और मोहब्बत की निगाह से देखते रहो। अपनी माँ की कोई ख्वाहिश पूरी कर दो, कुछ अच्छा ला के खिला दो, अपने वालिद को कुछ अच्छा ला के पहना दो। इस तरीके से छोटी मोटी नेकियां कर लो। अल्लाह वालों, ये दिखने में जो छोटी मोटी नेकियां लग रही हैं, सोचो एक मकबूल हज का सवाब एक नजर भर के देखने में मिलता है और रमजान का भाव बढ़ जाता है, और लैलतुल कदर में देखोगे तो बात ही क्या हो जाएगी। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात के अंदर तो अल्लाह पाक इतना मेहरबान होता है कि उसने हमें ये मौका फराहम करा कि जिन उम्मतों की उम्रें बहुत ज्यादा थी, जो हजारों साल की उम्र रखते थे, नबी पाक ने दुआ करी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत तो इतनी इबादत से महरूम रह जाएगी जितनी इबादत दूसरी उम्मतें करती थी। तो अल्लाह पाक ने ये एहसान फरमाया कि मैं रमजानुल मुबारक में एक रात रख दूंगा जो कि लैलतुल कदर की रात होगी। इस रात को मैं रूहुल कुदुस को उतारूंगा, इस रात को मैं अपने मलाइका को उतारूंगा, और साथ में रूहुल कुदुस हजरत जिब्रील अमीन भी आएंगे और वो भी देखेंगे कि लोग किस तरह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नमाज तो जिब्रील अमीन भी पढ़ते हैं, नमाज तो फरिश्ते भी पढ़ते हैं। वो आपकी नमाज नहीं, वो आपका हुस्न सुलूक देखने के लिए आएंगे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि इस रात में आपने नेक अमाल तो करने हैं, लेकिन अगर कोई आपके रिश्तेदार में
جو پریشان ہے، جو کہ تنگ دست ہے، اس کی غم گزاری بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کو بھی جانا ہے۔ اگر آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں اور وہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ نے ان کو بھی منانا ہے، اور آپ لوگوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ آج آپ لوگ اپنے والدین کے پاس جائیں اور کہیں کہ بس میری ماں میرا پاؤں دبانے کا دل کرتا ہے، پاؤں نکالو، اور آپ پاؤں دبانے لگ جائیں۔ اللہ والوں، یہ اتنا افضل ترین عبادت میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال دکھنے میں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن آپ لوگ جب اپنی والدہ کا پاؤں یا سر دبا رہے ہوں گے یا پھر سر میں تیل ڈال رہے ہوں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہر وقت قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعائیں دیتی ہے تو پھر وہ ولایت کے منزل پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ تقریباً جتنے بھی ولی تھے وہ اپنی ماں کی دعا سے ولی بنے تھے۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقدروں کے ستارے کو چمکوائیں گے تو اپنے والدان کے ذریعے آپ لوگ چمکوا سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے پہلا آج کا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ لازمی کرنا ہے، اس میں نہ آپ کا بدن تھکے گا، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی۔ آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور ان سے دعا لینی ہے۔ اب جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، اپنے بڑے کی خدمت کریں۔ اگر آپ لوگ خود ہی بڑے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اپنے والدین کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا ہے، کچھ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی توفیق ہے آپ ان کے لیے صدقہ کر دیں۔ آج کی رات چاہے آپ کے پاس 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی صدقہ دے دیں، اس کو بھی صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس صدقے کو پالتا ہے۔ یہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ پاک صدقے کو پالتا ہے، اتنا پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ پاک ہمیں بتائے گا یہ تیرا صدقہ تھا، یہ تیرا صدقہ تھا، ہم کہیں گے اے اللہ، ہمارے پاس پہاڑ جتنا سونا کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ ہوتا تو میں تو دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا۔ اللہ پاک کہتا تو نے اس دن صدقہ دیا تھا، میں نے پال پال کے اتنا بڑا کر دیا، تو نے ادھر صدقہ دیا تھا، دیکھ وہ پہاڑ بھی تیرا ہے، وہ پہاڑ بھی تیرا ہے، وہ پہاڑ بھی تیرا ہے۔ اللہ پاک اس طریقے سے ہمارے بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ صدقے کی اتنی بڑی ہم لوگوں کی جو دین اسلام ہے اس میں یہ مقدس ہے۔ اللہ والوں، اگر اللہ پاک کی رضا چاہتے ہو تو صدقہ حسب توفیق ضرور کرنا، جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی استطاعت ہو، آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ اللہ والوں، صدقہ ضرور کریے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ والوں آج کی رات میں قرآن شریف کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ جو میرے رب کا فرمان ہے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ لوگ قرآن شریف کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی آپ سے راضی ہوگی۔ اللہ والوں، کیونکہ وہ رب کا کلام ہے، ہم لوگ سارا سال ناشکری کرتے ہیں، قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھتے، اور رمضان میں جب ہم لوگ زلدان کھولتے ہیں تو اس میں دھول اٹی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص آپ لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا زیادہ زور و شور سے، جتنا زیادہ جوش و خروش سے آپ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں سے اتنا ہی زیادہ راضی ہوگی۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج موقع ہے اپنی تمام حاجات کو پورا کرانے کا۔ آج وقت ہے اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرنے کا۔ آج وقت ہے اپنے مقدروں میں فیصلے کروانے کا۔ آج وقت ہے اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے کا۔ اللہ والوں، آج 25 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن تیسری طاق رات ہے، 25ویں رات ہے، عبادات کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ یہ رب کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس میں رب کریم نے اپنے غیبی خزانوں کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ والوں، اگر کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو وہ بھی پھر اللہ پاک کی ذات پر، اللہ پاک کے بندوں پر رحم کرے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے 25 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں 25 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کی طاق رات لیلۃ القدر کی رات کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔
جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما۔ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو کوئی سچی توبہ کا طلبگار ہے، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے آج ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آج نظر کرم فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے، ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بادشاہی عطا فرما دے۔ جو کوئی دلوں میں نیک جائز حاجات کو لے کر بیٹھا ہے، رمضان کے آخری جمعے کا صدقہ آج ہم سب کی، مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ میرے مولا، عام لوگوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق حرام ذرائع سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ و معمود فرما دے۔ میرے مولا، امن اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا، حلال رزق حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے والدین سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، تو راضی ہو گیا، پھر کون ہے جو ناراض ہو جائے۔ اب میرے مولا، ہم سب سے تو راضی ہو جا، بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ آج تو ہم سے بھی محبت فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی مدد کا بندوبست فرما دے۔ میرے مولا، جس طرح تو نے بدر میں اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا، اس طرح سے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی فرشتوں کو بھیج دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھنا ہے۔ دعاؤں میں آپ کی شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر کیا کرنا ہے، توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ 25 رمضان المبارک، آخری جمعۃ المبارک کو، آج کی رات عبادت کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، ویسے آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ محمد، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا، اس لیے میں نے بھی درود ابراہیمی ہی پڑھا ہے۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی اور مصیبت الگ ہے۔ آج کا دن اتنا قبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اپنے ذاتی مکان کے لیے بھی کرا تو انشاءاللہ ذاتی مکان بھی ہو جائے گا۔ اگر اچھی گاڑی کے لیے کرا، اپنی شادی، من پسند شادی کے لیے کرا، دنیا اور جہان میں جتنی بڑی بڑی آپ لوگوں کی خواہشات ہیں، ان سب کے لیے اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک ان سب مقاصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا، بشرط آپ کا ہر جو نیت ہوگی، ہر مقصد جو ہوگا وہ جائز ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج جو مانگو گے مل جائے گا، ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جانا۔ یہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، قبولیت کی رات ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آج مانگنے والے کو بے حساب دیا جائے گا، آج مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا۔ آج سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے، جسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اکبر کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس لیلۃ القدر کی رات میں، عبادات کی رات میں، 25 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن میں پڑھتا ہے، تو وہ مستحجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی جو منہ سے نکالتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ جس گھر میں رب کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، تعلیم و دفتر میں، کاروبار میں عروج، ترقیاں، کامیابیاں پاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، مقدر کا ستارہ ایسے چمکتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے اعمال کیے، بہت سی تسبیحات پڑھی، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تیسری طاق رات ہے۔ پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت اللہ اکبر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں، یہ کون ہے جو رب کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون اس عظمت والی رات میں، مانگنے کی رات میں، مقدر اور آخرت سنوارنے کی رات میں، یہ کون اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری کر دو۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان کی آخری جمعۃ المبارک میں پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، چاہو تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور رب فرشتوں کو حکم دے گا، جیسے ہی آپ اللہ اکبر پڑھنا شروع کریں گے، فرشتے آپ کے ارد گرد مقرر ہو جائیں گے، اور 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران رب کی عظمت، رب کی بڑائی بیان کرتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس تعداد میں پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا۔ سادہ سا، آسان سا وظیفہ ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقوں ترتیب کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ راتیں، یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ آج کی رات، آج آخری جمعۃ المبارک کا پورا دن، پوری رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج اگر کوئی فقیر بن کر بیٹھتا ہے تو بادشاہت عطا ہو جاتی ہے۔ مجبور، لاچار، بے بس اگر وہ آج کی رات اس عمل، اس وظیفے کو پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات غیبی اسباب سے اتنا دیتے ہیں کہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے اپنے حجاب کا، اپنی حاجات کو پورا کرا دیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پڑھنے سے 70 گنا زیادہ، یعنی 70 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ اور کیا وقت لگنے والا ہے؟ اللہ والو، آج کی جو دن ہے، آج کا جو رات ہے، اللہ والو، یہ لیلۃ القدر کی رات اگر ہو گئی، صرف تصور کریں کہ 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھا، 1 قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب مل گیا، 1 قرآن کا آپ کو ثواب ملا۔ اب آپ اس کو ذرا ایک طرف کریں، اور رمضان کے مہینے میں 1 نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، تو یعنی کہ یہ آپ کے 70 قرآنوں کا ثواب ہو گیا۔
اب اگر یہ جو رات ہے اگر یہ جمعۃ المبارک کے دن میں ہم لوگ پڑھا جائے تو یہ 700 گنا بن گیا، یعنی کہ 700 قرآنوں کو آپ کو ثواب مل گیا۔ اور اگر یہی رات جو ہے وہ آ گئی لیلۃ القدر میں اور آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھ لیا، طاق رات کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ میں بھی نہیں بتا رہا، میں آپ کو لیلۃ القدر کا بتا رہا ہوں، تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، 83 سال 4 مہینے، اور اس کو پھر ملٹیپلائی کریں 70 سے، جو کہ آج جمعے کا دن ہے، یعنی کہ 70,000 مہینوں سے، اور پھر آپ لوگ سوچیں کہ قرآن پاک کا ثواب کتنا کوئی زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ والو، یہ آج کی رات کی عظمت ہے، آج کی رات کی فضیلت ہے۔ اگر آج کی رات یہ قل هو اللہ احد، یہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورت، جس سورت کو سورت الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ افضل ترین سورت جس میں رب کی وحدانیت ہے، رب کی ربوبیت ہے، رب کی الوہیت کا ذکر ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ اللہ والو، اس رات میں ضرور آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ صرف کیلکولیٹر میں حساب لگا دیں، اکابرین کہتے ہیں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ لوگ جمع ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی نعمت کو کوئی شمار کر سکتا ہے کیا؟ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے دل کے سکون کے لیے، اپنے دل کو سکون دلانے کے لیے، دماغ کو سکون دلانے کے لیے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی آپ کے دل کو سکون بھی مل جائے گا، دل کو راحت بھی مل جائے گی، اللہ پاک آپ کے جسم کو ہلکا بھی کر دے گا۔ اور اگر اس کو پڑھتے ہوئے، اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کے جو جسم میں تھوڑی سی جھنجھناہٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ لوگوں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسری طاق رات ہے، اور تیسرا عمل جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کرنا ہے۔ بے شک رب، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم عام طور پر اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ اس فانی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم اللہ تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بڑا راضی ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے انعامات اور اکرامات کا بندوبست بغیر اس کی دعا مانگے ہی فرما دیتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے آخری عشرے کو، جسے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے میں طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، جس میں آخرت بنانے اور سنوارنے کا موقع مل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب فرماتا ہے، تو اس فانی دنیا میں، اس گناہگار دنیا میں، اس دنیا داری میں رہتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری طرف سے آیا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ وہ اعمال بتا رہا ہوں جو بزرگان دین کے آزمودہ اعمال ہیں، جن کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جن کو پڑھنے والا جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، مل جاتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی ان طاق راتوں میں، آخری قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظائف چھوڑے گا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی رات عبادات کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ پوری رات میں کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لے گا۔ آپ لوگ ضد کر کے اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اب چوتھا اور آخری وظیفہ جو آج کی بنیاد ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا عمل ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोगों ने ये पढ़ना है। अल्लाह वालों, पढ़ने का तरीका अगर थोड़ा सा मुनफरिद है। आप लोगों ने इस रात में सूरतुल फातिहा को इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरीके से आप लोगों ने पूरी सूरह मुबारका पढ़नी है, पूरी सूरह मुबारका पढ़नी है और सिर्फ 41 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये अकाबिरीन के बताए हुए अमाल हैं। ये वो वज़ाइफ हैं कि जब कोई बंदा इन वज़ाइफ को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जो नामा अमाल है उसमें इतना रिस्क, इतनी वाफिर मिकदार में लिख देता है कि उस बंदे से संभाला नहीं जाता। अल्लाह वालों, अगर आज अल्लाह पाक की आप गैबी मदद को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो फिर आज के दिन आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को हरगिज नहीं छोड़ना। आज के दिन आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस करना है। इंशाअल्लाह आज का दिन आपके लिए बड़ा खुश आइन होगा। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशहाली का हामिल होगा, क्योंकि अल्लाह वालों, जो शख्स भी अल्लाह पाक की पाकी बयान करता है, अल्लाह पाक की बताई हुई रात में नेक आमाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बड़ा राजी होते हैं। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग हाथ उठा के जो दुआ मांगेंगे, जो दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमा लेगा। आप लोग मुसल्ला छोड़ने से पहले जो कुछ भी मांगेंगे इंशाअल्लाह वो सब कुछ मिलेगा। अल्लाह पाक आपको मुस्तजाबुद दावत बना देगा। आप बैठे बैठे जो दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमाएगा। बशर्त यह है कि आप लोग उम्मत के लिए भी जरूर दुआ करिएगा। मेरी सिर्फ आप लोगों से मांगी है, मुकम्मल इजाजत है, हर बंदे को इजाजत है, वो इस अमल को पढ़ सकता है, लेकिन एक कंडीशन रख रहा हूं कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाजा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ करनी है। मेरे लिए नहीं करिएगा, लेकिन बस दुनिया की जहान के जितने भी मुसलमान परेशान हैं उन सब के लिए कर दें, मेरा नाम भी उनमें ही आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, खुसूसी दुआ में आप लोग उम्मत मोहम्मदी को जरूर शामिल रखिएगा और जिस मुल्क में आप लोग रह रहे हैं उस मुल्क के लिए जरूर दुआ करिएगा, क्योंकि ये आपका आईनी भी फर्ज है और ये आपका मुसलमान होने का भी फर्ज है कि आप जिस जमीन पर रह रहे हैं उस जमीन के लिए दुआ भी करें। तो अल्लाह वालों, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।